बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 17 जुलाई इलेक्शन हो चुके, ज़िमनी इंतखाबात 20 नशिस्तों के ऊपर, और बड़ा एक पुरअमन रहे एक हवाले से कि कोई जानी नुकसान की कोई इतलात नहीं है। अल्लाह ताला रहम करे, अपना फजल करे। लेकिन सियासी जो है वो बहुत उखाड़ पिछाड़ हुई। इलेक्शन से एक रात पहले जलील शरकपुरी साहब जो हैं वो सजदा रेज़ हो गए चौधरी बरादरान के यहाँ। चौधरी बरादरान के लिए कुछ खुफिया हाथ, वो इस मरतबा खुफिया हाथ जो हैं वो प्राइवेट है, वो काम कर रहे थे। गुलजमान साहब नामी शख्स कह लें आप, और फिर अगली सुबह यानी कि आज वो ऑडियो भी लीक हो गई, और उसमें शेख रशीद साहब जो हैं वो कह तो रहे हैं कि जी मैं तो मजाक किया, लेकिन वो ऑडियो लीक हुई। शरकपुरी साहब जो हैं वो, उनके बारे में गुलजमान साहब से वो पूछ रहे हैं, उन्हें पैसे पहुँचाते ये होता वो हो गया, वो आप सुन चुके हैं। अगर सुनना चाहें तो मेरे हाल प्रोड्यूसर साहब सुना दें, क्या हर्जा सुनाने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल शरकपुरी ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਜੇ। ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲਾ ਚੱਲਣਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪੀਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਮ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ, ਅੱਲਾ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕਦੇ 10 ਵਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। चलो हाँ खबर देंगे तो थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। तो ये आपने सुनी, ठीक है जी। इसके बाद जो शरकपुरी साहब हैं वो शेख रशीद साहब को एक 2 नंबर आदमी कह रहे हैं। वो इमरान खान साहब का एक घर का बेदी लंका ढाए, यानी वो उनका इशारा ये है कि शेख रशीद साहब शायद गेट नंबर 4 वालों के कहने के ऊपर आपके ख़िलाफ़ ये ताने बाने बुन रहा है। ये ऑडियो जानबूझ के शेख रशीद साहब ने ही लीक की है। शेख रशीद साहब तस्लीम भी कर गए ना समा टीवी के प्रोग्राम में कि आवाज़ मेरी है लेकिन मैं तो मजाक कर रहा था। तो फिर एक हंगामा जो सबसे ज़बरदस्त था वो था, इन सब पे बात करेंगे, वो था ये आपके जो हैं शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल साहब जो हैं उनको मुजफ्फरगढ़ से गिरफ़्तार किया गया है। एफसी के अहलकार वर्दी समेत जो वर्दी में मलबूस थे उनको साथ लेके चल रहे थे। आपके ये सारी बातें नॉलेज में हैं, मैं दोहरा के इन सारी बातों को आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। तो वो गिरफ़्तार हैं, उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है, और वो एफसी के जो कमांडेंट हैं उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी कि ये हमारे लोग नहीं हैं, हमने नहीं दिए, हमने सिर्फ इमरान खान साहब को दिए हुए हैं। जिसके बाद ये गिरफ़्तारी भी हो गई। और मैं सिर्फ इस पे ये कहना चाहता हूँ कि जो शहबाज गिल साहब जैसे करैक्टर जब सियासत में आते हैं, ये सियासत के घुसपैठिए हैं, और ये खालिस्तन एक मदासराई के चक्कर में आए इमरान खान साहब के। और अगर आप शहबाज गिल साहब जब मशहूर नहीं थे, यानी कि जब वो वज़ीर आला के मामले ख़ुसूसी नहीं थे पंजाब के, तो उससे पहले कि उनके ट्वीट्स अगर आप उनकी टाइमलाइन पे जाएं तो वो निकाल के पढ़ें कि वो इखलाक बाख्ता ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, बहुत गिरी हुई ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के मामले ख़ुसूसी हैं फ़हद हुसैन साहब, उनके बारे में जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की, तो या फिर वो लोगों के बारे में करते रहते हैं कि जी मैं वो नहीं दोहराना चाहता, बिल्कुल बाज़ारी लैंग्वेज, बिल्कुल एक बाज़ारी से भी कोई अगर निचला दर्जा है तो वो मेरी ज़ुबान नहीं ज़ेब देती, वो दर्जे हैं। मैं आपको वो गिनवा सकता हूँ कि इस तरह की लैंग्वेज जो है वो किस किस्म के जो उचक्के हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के जो करैक्टर जो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं वो सियासत को गंदा करते हैं, सियासतदानों के लिए गाली बनते हैं। कल कलां को शहबाज गिल साहब के पास भी टाइटल सियासतदान वाला आ जाएगा ज़बरदस्ती का। जिस तरह हमारे बहुत से जो एंकर हैं वो सहाफ़ी नहीं हैं, लेकिन वो सहाफ़ियों के टाइटल इंजॉय करते हैं, और उनके गंद की वजह से जो उन्होंने माजी में किए हैं, और फिर वो माफ़िया मांगते फिरते हैं कि जी कि वो हमें यूज़ कर गए, हमें वीडियोस दिखाई गई, हमें सबूत दिखाए गए। सहाफ़ी इस तरह इस्तेमाल नहीं होते। मैं सिर्फ ये आपको बात बताना चाहता हूँ। तो सहाफ़त के नाम को वो बदनाम किया उन लोगों ने, हम उसका खमियाजा भुगतते हैं पब्लिकली। तो इसी तरह सियासत को गाली
شہباز گل جیسے لوگوں کی وجہ سے پڑتی ہے. تو میں یہ میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب سے، اول تو آپ کو یہ گرفتاری عمل میں لانی نہیں چاہیے تھی. اگر اب آپ یہ گرفتاری عمل میں لے کے آئے ہیں تو کسی منطقی انجام تک پہنچائیے گا اس کو، تاکہ جیل کی دال کیا ہوتی ہے اور جیل کی ہوا کیا ہوتی ہے یہ شہباز گل صاحب کو جو ہے اس کی سمجھ لگے. شہباز گل صاحب وہ ہیں جنہوں نے جب سے یعنی وہ انہوں نے پاکستان کے بلند ترین جو آفیسز ہیں وہ ان کا سٹیٹس انجوائے کیا ہے بغیر ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، یعنی بغیر کسی سیاسی جد و جہد کے، بغیر یعنی وہ پولیٹیکل ورکر بھی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کو چونکہ ان کی بد زبانی پسند تھی اور ان کی بد لحاظی پسند تھی، اسی لیے وہ ان کے ترجمان ہوئے، اس لیے وہ ان کے چیف سیکرٹری وہ سٹاف افسر لگے ہیں. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جیل میں آٹے دال کا بھاؤ معلوم کروانا چاہیے حکومت پنجاب کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ کوئی تھرڈ ڈگری یوز کریں، صرف ان کو جس طرح ایک عام ملزم کو، ایک عام جو مقدمہ وار ہوتا ہے اس کو جس طرح حوالات میں رکھا جاتا ہے بس اس طرح رکھ دیں. آپ کو حوالات کا اللہ تعالیٰ بچائے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. حوالات کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. حوالات میں ایک اس طرح کا گندا سا کمرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ ایک غیر انسانی جگہ ہے، وہاں پر انسان نہیں بیٹھ سکتے اور انسانیت سوچ سلوک ہوتا ہے وہاں پر. تو لہٰذا وہیں پہ واش روم ہوتا ہے، اتنی سی دیوار ہوتی ہے، نہ کوئی پردہ ہوتا ہے اور نہ کوئی صفائی ہوتی ہے. انسانیت سوچ سلوک ہوتا ہے وہاں پر، لیکن ہوتا ہے. تو میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی عام پاکستانی والا سلوک ہو، کیونکہ یہ تحریک انصاف ہے نا. تو لہٰذا ان کو ذرا سمجھ لگے کہ کیا بکتی ہے جیل میں. یا پھر جو خیر عمران ریاض صاحب کو بھی وہ والی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑی جو پاکستان کے سیاسی کارکنوں کو کرنی پڑتی ہیں، تو عقل سمجھ ٹھکانے آ جاتی ہے. وہ ایک پوسٹر آج عمران ریاض صاحب نے یہ جیل یاترا کے بعد جو ہے، یا وہ حوالات کی ہوا کھانے کے بعد وہ شیئر کیا ہوا ہے کہ میں ٹی ایل پی میں مذہب کی سیاست ٹی ایل پی کرے اس کے بھی خلاف ہوں. حالانکہ ٹی ایل پی کے لیے جب یہ فیض آباد دھرنا دے رہے تھے تو عمران ریاض خان صاحب کے جو ارشادات تھے وہ سننے والے ہیں کہ یہ عاشق رسول ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ تو یہ ہیں وہ ہیں. تو جب عمران خان صاحب کے دور میں ٹی ایل پی والے باہر نکلے تو وہ کہہ رہے تھے آپ عاشق رسول ہیں تو آپ جلا دیں گے ہر چیز کو، گرا دیں گے ہر چیز کو. تو ہم نے پیمانے مختلف رکھے ہوئے ہیں، معیار ہمارے مختلف ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو شہباز گل صاحب کے ساتھ معاملہ ہے وہ اسی طرح ہی سلوک کریں جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہوا تھا، تارڑ کے ساتھ ہوا تھا، مریم بی بی کے ساتھ ہوا تھا. اسی طرح کا سلوک کریں یا پھر اسی طرح کا سلوک کریں، کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے نا شہباز گل ٹائپ صاحب جو تھے کہ مریم آسمان سے اتری ہوئی ہے. ایک پاکستانی عام پاکستانی کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے جیل میں، تھانے میں، حوالات میں، وہی سلوک جو ہے وہ مریم کے ساتھ ہوگا، وہی رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ تو اب میرا خیال ہے کہ حکومت پنجاب کو شہباز گل صاحب کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہیے جو سلوک انہوں نے ایک عام پاکستانی کے ساتھ کیا تھا، وہی سلوک جو انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کیا تھا بالکل عام پاکستانی والا، وہی سلوک جو مریم بی بی کے ساتھ کیا تھا ایک عام پاکستانی والا. تو یہ والا سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آئے. اور میں آپ کو پورے وثوق اور یقین سے کہتا ہوں کہ شہباز گل صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے نا کوئی ہفتہ لگا کے، اگر حکومت پنجاب کے میں اس کو کیا کہوں، میرے پاس الفاظ بڑے سخت ہیں کہنے کو، کہ اگر ان کی ریڑھ کی ہڈی ہوئی، چلیں ہم بڑی تمیز کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، کوئی تھوڑا سا پریشر لے سکے تو وہ 10 دن ان کو ذرا تھانے کچہری کا ذرا چکر لگائیں گے نا، تو جب باہر آئیں گے شہباز گل صاحب تو بہت ٹونڈ ہوں گے، بڑا جو ہوتا نہیں ہے ٹوننگ ہو چکی ہوگی ان کی، بالکل ردم میں بولیں گے، تہذیب کے ساتھ بولیں گے، تمیز کے ساتھ بولیں گے اور انسانوں کی طرح بولیں گے، انسانوں کی طرح بات کریں گے، ایک شریف آدمی کی طرح بات کریں گے. فوری طور پہ نہیں کریں گے، فوری طور پر تو وہ کہیں گے کہ میں جناب میں میرا مطلب ہے میں تو بڑا غازی ہوں، تو بڑا شہید ہوں. تو لیکن آہستہ آہستہ آپ کو دوسری تیسری ان کی جو پریس ٹاک ہوگی نا اس میں ان کی عقل ٹھکانے آ چکی ہوگی، یہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. جو اصل کارروائی آج ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جناب علی ظہیر الاسلام صاحب کے ساتھ. جنرل ظہیر الاسلام عباسی نام ہے جی ان کا، جنرل ظہیر الاسلام عباسی یہی نام ہے، فارمر ڈی جی آئی ایس آئی. اور ہمارے مشہور زمانہ ان کے اس طرح کے لوگوں کی جو ہے نا خبر لینے والے
ان کے ہوش ٹھکانے لگانے والے اعزاز سید صاحب. اعزاز سید صاحب نے بڑا زبردست ان کے ساتھ وہی کیا جو اسلم بیگ صاحب کے ساتھ کیا تھا, جنرل عزیز کے ساتھ کیا تھا, اور وہ ان کے پیچھے پیچھے اور ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی کہ آپ نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی دھرنے کروائے تھے, کیا ڈی جی آئی ایس آئی کا جو پورٹ فولیو ہے یا جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس بات کی اجازت دیتی ہے, آپ کو کوئی تھوڑی سی کوئی اس ذمہ داری کا احساس ہے؟ وہ جواب نہیں دے رہے. حسب میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو وہ چونکہ جیو کے رپورٹر ہیں, جیو نے چلائی ہے تو وہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے, سنا ضرور سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سن لیں ایک دفعہ. جی میں بس اپنا ووٹ ڈالنا ہے. سر 2014 کے دھرنے آپ نے کروائے تھے پی ٹی آئی کے, تو ابھی ان کے کینڈیڈیٹ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, غلط کام کیا تھا آپ نے 2014 کے دھرنے سر 2014 کے دھرنے آپ نے منعقد کروائے تھے, غلط کام تھا یا نہیں؟ آپ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. وہ غلط اقدام تو نہیں تھا کہ آپ 2014 میں دھرنے آپ نے کروائے تھے؟ وہ کہیں گے سر کو ووٹ ڈالیں گے, آپ کچھ بتائیں. بعد میں وہ مس کنڈکٹ نہیں تھا. پلیز عمران خان فوج کو تقسیم کر رہے ہیں, آپ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں. سر آپ بس کریں. سر کیا کسی سرجن جنرل کو یہ بات بھیج دیتی ہے کہ وہ اس آئی ایس آئی چیف کے طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے دھرنے منعقد کروائے؟ ان کو بتائیں کہ ذرا آپ کو آئی ایس آئی سے اس لیے الگ کیا گیا تھا کہ آپ نے دھرنے کروائے؟ پلیز بھائی وہ بہت ہو گیا. تو یہ آپ نے سن لیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب تو فوج کو تقسیم کرے اور آپ عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں. فوج میں تقسیم ہے نہیں ہے, ظاہر ہے کہ یہ جو انقلاب ہے, میں نے کل بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ جو شیخ رشید صاحب کے منہ سے جو دھواں نکل رہا ہے یہ کسی کہیں اور آگ لگی ہوئی ہے اس کا دھواں نکل رہا ہے, اور جو آپ کو تحریک انصاف میں جو بے چینی نظر آ رہی ہے یہ کہیں اور کی ہے. تو ظہیر اسلام صاحب جیسے کریکٹر ہیں جو اس تقسیم کا حصہ ہیں, جنہوں نے یہ تقسیم پیدا کی ہے, ان کے کچھ موجودہ ان کے موجودہ جونیئرز جو کہیں نہ کہیں موجود ہیں, اور ان کے کچھ ہم اثر جو اس وقت کہیں نہ کہیں, چونکہ یہ ہمارے ہاں تو جو جرنیل ہوتا ہے وہ ریٹائرڈ ہو کے بھی جو ہوتا ہے نا وہ جرنیل ہی ہوتا ہے, تو ہمارے لیے تو وہ انٹچیبل ہوتا ہے تب بھی, اور اتنا ہی با اثر ہوتا ہے جتنا وہ ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو میں اگر یہ والی بات کہوں کہ 2014 سے یہ معمار تھے پاکستان تحریک انصاف کے, اور انہوں نے جس طرح پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست کا تو کیا کرنا تھا, پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے, اور اس پر نہ یہ شرمندہ ہے نہ ان کو غلطی کا احساس ہے. ظہیر الاسلام صاحب جیسے جو کریکٹر ہیں اور وہ بضد ہیں کہ جی کہ ہم نے جو کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا, غلطی کو تسلیم نہیں کر رہے, اور وہ بضد ہیں اس بات کے اوپر کہ جہاں سے بربادی کا سلسلہ پاکستان کا شروع ہوا تھا وہیں سے دوبارہ جوڑا جائے. میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نتائج تو آنا شروع ہو جائیں گے اور کوئی 2-3 گھنٹے تک, لیکن جو ماحول ہے جو ہم نے دن بھر کی جو رپورٹس اکٹھی کی ہیں اس میں لگتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ حاصل کرے گی. اس کی 2-4 بڑی موٹی وجوہات ہیں. وہ یہ ہے کہ میں نے اگر آپ وہ پورے حلقے نکال کے دیکھیں تو 11 وہ افراد ہیں تحریک انصاف کے منحرف اراکین میں سے جو آزاد جیت کر آئے تھے. میں ایک حوالہ آپ کو دوں گا سعید اکبر نعمانی صاحب کا. سعید اکبر نعمانی صاحب نے 59,000 سے زیادہ اور 60,000 سے تھوڑے کم ووٹ حاصل کیے تھے 2018 میں, اور ان کے مد مقابل تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار. پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے 19,000 سے تھوڑے سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر نے جتنے ووٹ حاصل کیے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ اگر ملا لیے جائیں تو وہ ووٹ 59,000 سے بھی کم یعنی کہ 57,000 اور کچھ 100 بنتے تھے. تو وہ میں چاہتا ہوں کہ پروڈیوسر صاحب وہ ایگزیکٹ فگر آپ ساتھ میں چلا دیں تاکہ لوگوں کے نوٹس میں آ جائے یہ والی بات, ایگزیکٹ فگر کا پتہ چل جائے گا آپ کو. تو اگر سعید اکبر نعمانی جو ہے وہ اگر تحریک انصاف کی مدد کے بغیر, تحریک انصاف کا تو وجود وہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے, 12,000 ووٹ تھے غالباً,
اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بغیر بھی اگر جیت سکتا ہے تو پھر یہ جو 11 لوگ ہیں اور یہ اگر یہ جیت جائیں تو میرا خیال کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے. اگر یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ سارے کا سارا نہ پڑے، ان کو آدھا بھی پڑ جائے، آدھے سے بھی کم پڑ جائے، تو پھر بھی جیت جو ہے اس کے امکانات انہی کے ہیں کہ یہی جیتیں گے 11 لوگ جن کو ٹکٹ جو ہے وہ منحرف اراکین ہے. اور تقریباً 8 لوگ وہ جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے تب اور شکست خوردہ تھے، ہارے ہوئے تھے، اس لیے پی ٹی آئی میں لوگ شامل ہوئے نا، یا جو 11 آزاد تھے اور باقی جو 9 ہیں وہ پی ٹی آئی کے تھے. تو وہاں پر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے 8 لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں جو ہارے ہوئے تھے. تو یہ سادہ سا فارمولہ ہے، میں اس پر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور پھر اس کے جو کہتے ہیں نا جی کہ وہ پولیٹیکل مکینکس بھی تھوڑے سے مختلف ہیں. پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر جو انتخابی سیاست ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر ہوتی ہے. پہلی ڈیولپمنٹ، دوسری تھانہ اور کچہری. تو اب دیکھ لیں کہ جو ووٹر ہے ضمنی انتخابات میں وہ ووٹ کس کو دے گا. ایک تو پہلے میں نے آپ کو گنا دیا کہ 11 لوگوں کا اپنا اثر ہے، اور پی ٹی آئی نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیے وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں اور وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے پچھلے الیکشن میں. تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ پلہ کس کا بھاری ہے کہ وہ جو آزاد امیدوار تھے جو نون لیگ میں آ گئے ان کا پلہ بھاری ہے، وہ 11 لوگ ہیں. اور پلہ کن کا کمزور ہے؟ جو 9 امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا ہے. باقی ایک جنرل جو ایک فارمولہ ہے الیکشن کا جو لگتا ہے وہ ہے کہ اگر تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے امیدواروں کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کو ووٹ جائیں گے، یا ان کا امیدوار جو ہے وہ اپوزیشن میں جائے گا. کیونکہ کولیکٹیولی نہیں سوچتے لوگ کہ جی کہ 20 کے 20 ہم نے جتوانے ہیں، یہ کوئی انقلاب نہیں آ رہا، یہ ضمنی انتخابات ہیں. تو لہٰذا وہ جو ہوتا ہے نا کہ کلمہ کرن قسم قرآن جو ہے وہ عمران خان صاحب نے پورے 20 حلقوں سے لیا ہو اور اتنا عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے وہ انقلابی بک گیا ہو، تو پھر تو 20 کے 20 جیت جائیں تو پھر تو حکومت جو ہے وہ بن جاتی ہے تحریک انصاف کی، یا حمزہ شہباز کی حکومت چلی جاتی ہے. تو یہ تو ہوگا نہیں، یہ انسانی فطرت اور سیاسی اصولوں کے خلاف ہے یہ والی بات. اور سیاسی اصول کون سے؟ عام حالات والے، انقلاب والے نہیں. تو لہٰذا لوگ سوچتے ہیں کہ جی کہ ووٹ اس کو دیں جو اگر سال بھی پڑا ہے تو کوئی تھانے کچہری میں ہمارا کام نکلوا سکے، کوئی سڑک گلی بنوا سکے. تو یہ سارے جو سیاسی فارمولے ہیں یا جو ضرب تقسیمیں ہیں یہ اس بات کا اشارہ کرتی ہیں کہ یہ انتخابات. اور پھر پی ٹی آئی نے جو الیکشن کمپین پوری کی پوری چلائی ہے وہ تو چلائی ہے کہ ہمارے خلاف دھاندلی ہونی ہے، ہم نے ہارنا ہے. اور وہ بیسیکلی وہ کمپین جواز دینے کے لیے چلا رہے تھے کہ ویسے تو ہم بڑے پاپولر ہیں لیکن ہمارے ساتھ دھاندلی ہونی ہے اس لیے ہم نے ہار جانا ہے. اس ساری کمپین کا جو پنجابی میں ترجمہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ساڑھے نال بڑی زیادتی ہونی ہے 17 تاریخ تو وہ تو زیادتی ہونی ہے. میں پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کروں کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی جیتنے والی پارٹی نہیں تھی. پاکستان تحریک انصاف کو ظہیر الاسلام صاحب، جنرل شجاع پاشا صاحب اور جنرل فیض صاحب جیسی جو شخصیات ہیں یہ انہوں نے بائی ڈیزائن تیار کیا تھا، کھڑا کیا تھا. ظہیر الاسلام صاحب نے تو کہا ہم نے 3rd فورس لانچ کی، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے انتخابی کارنر میٹنگ کی ہے تو وہ تسلیم کر چکے ہیں اس بات کو کہ جی کہ یہ ہم نے لانچ کی تھی پاکستان تحریک انصاف، بلکہ ری لانچ کیا تھا اس کو، یوں کہہ لیں. یہ انہوں نے نہیں کہا ری لانچ کیا کیونکہ لانچ تو بہت پہلے کی تھی نا وہ جنرل حمید گل صاحب اینڈ کمپنی، تو ری لانچ انہوں نے کیا تھا. یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. تو لہٰذا وہ جیتنے والی پارٹی نہیں تھی. پوری ریاست جو ہے اس نے زور لگا کے ریاستی قوت کے ساتھ ایک پارٹی کو کھڑا کیا، پھر بھی 2018 کے انتخابات میں وہ سادہ اکثریت نہیں لے سکی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کی سپورٹ اب ان کو حاصل نہیں ہے. اگر ریاست کی سپورٹ حاصل نہیں ہے تو شکست ان کا مقدر ہے، شکست ان کو ہونی ہے. تو لہٰذا اب آپ اگلی جو ہے وہ اس کے لیے تیار رہیں. عمران خان صاحب کی اگلی اسٹریٹجی جو نظر آ رہی ہے کہ وہ ہوگی دھاندلی کے خلاف کمپین، لیکن 22 تاریخ کے بعد وہ اس قابل نہیں رہیں گے. لیکن وہ 22 جولائی کے بعد اس قابل نہیں رہیں گے. اب ان کے خلاف ریاست جو ہے وہ حرکت میں آنے والی ہے،
اور اس کے مظاہر آپ کو نظر آئیں گے۔ میں آپ کو ایک خبر دینے جا رہا ہوں کہ آنے والے چند دنوں میں جو کمنگ ویک ہے، جو آنے والا ہفتہ ہے، اس میں عمران خان صاحب کی ایک بڑی جگہ پر بڑی طلبی ہونے والی ہے ان پرسن۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔